10 फरवरी 2026 को हमारी पिटिशन्स लगी थी और ये वो पिटिशन्स थी जो हमने अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जब इमरान खान साहब अडियाला जेल में थे। और अडियाला जेल में जब हमने मुलाकात की वहाँ, तो इमरान खान साहब ने बताया कि ये देखें ओपन शेड है, और उस वक्त अटक जेल में लेकर उन्हें गए थे, जो तोशा खाना नंबर 1 पहला तोशा खाना में जब उनको 3 साल की सजा की गई थी, जो इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद की इस्तगासे के सिलसिला में जो ट्रायल हुआ था, उसमें जो है 3 साल सजा कर गई थी 5 अगस्त 2023 को, और उस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था और तब से वो पाबंद सलामत है। और उन्हें पहले अटक जेल में ले जाया गया था। अटक जेल में जब हमने मुलाकात की तो इमरान खान साहब ने बताया कि ये देखें ओपन शेड है, सामने जंगल है, रात को ये जो है बड़े बड़े कुमकुमे जो है ये रोशनियों के बल्बों के इलेक्ट्रिक जो है बल्ब ये जला देते हैं, और सारी रात के जो पतंगे सारे जंगल के हैं, मच्छर और मक्खियाँ वो सारी जो है बैरक में भर जाती हैं। और फिर चूंकि बारिश हुई थी तो शेड में जो है पानी आधा फुट पानी खड़ा हुआ था, तो उनको चारपाई नहीं दी गई थी, और जो फोम का मैट था वो सारा गीला हो गया था। तो खान साहब ने बताया कि 2 रातों से मैं जाहिर है कि चूंकि ये गंदा भी गीला था, सो नहीं पाया हूँ। तो हमने आकर सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आकर फौरन ये आके शिकायत की, ये नालिश की। तो ये 23 अगस्त 2023 को ये सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के पास, जिसकी सरबराही उस वक्त चीफ जस्टिस कर रहे थे, उन्होंने अगले ही दिन हमारी मारूजात लिखने के बाद अगले ही दिन यानी 24 अगस्त 2023 को उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुला लिया, और अटॉर्नी जनरल साहब को उस ऑर्डर में लिखा गया कि लिविंग कंडीशंस के बारे में, इमरान खान की लिविंग कंडीशंस के बारे में मुफस्सल रिपोर्ट की जाए। वो 24 अगस्त 2023 के बाद ये केस गायब किया जाता है, लगाया नहीं जाता है। आपको पता है चीफ जस्टिस की तब्दीली हुई, काजी फाइज ईसा साहब आए, और उसके बाद जो कुछ होता रहा सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा। और फिर ये केस आकर लगाया जाता है 10 फरवरी 2026 को, 3 सालों के बाद ये केस लगाया जाता है। तो जब चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब ने कहा तो ये तो कंफ्यूज हो गई है, तो मैंने अर्ज किया कि जनाब ये आप ऑर्डर तो पढ़ लीजिएगा, पहले इसकी तकमील तो करवाइएगा, इसकी कंप्लायंस तो इम्प्लीमेंटेशन तो करें। फिर पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो पुराना ऑर्डर है। तो मैंने अर्ज किया कि फिस्तायत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। वो अटक जेल में था, हमें आज तक नहीं पता है कि वो लिविंग कंडीशन के बारे में रिपोर्ट कोई की या किसी ने या नहीं की। और अब तो वो जो है अडियाला जेल में है, और अब उनकी दाहिनी आंख जो है वो जाया होने का खदशा है। और ये देखें कि उनके साथ जो है नारवा सलूक किया जा रहा है, उनको कैद तन्हाई दी जा रही है, उनके फैमिली को मुलाकात से माने किया गया है, उनके मुकला को दस्तरस नहीं है, और उनके जो है पार्टी के अकाबरीन को भी किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही है। ये 4-5 माह से ये हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है हमें नहीं पता है। और एक मीडिया चैनल के जरिए पता चला है कि उन्हें पिम्स में ले जाया गया है 30 जनवरी 2026 को, और रात की तन्हाई में, और वहाँ जो क्या किया गया है हमें कोई रिपोर्ट का भी इल्म नहीं है। तो या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस की 2 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को बुलवा लिया, और अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया कि ये जो ऑर्डर है इसकी तकमील में हमें जो है उनकी रिपोर्ट चाहिए, लिविंग कंडीशन की मुफस्सल। तो उन्होंने एक कागज निकाला और कहा जी ये हमने दे दी थी। हमने ना, उन्होंने चीफ साहब ने कहा ना ये अदालती रिकॉर्ड पर है,
میں نے کہا جی نہ ہمارے پاس ہے اور نہ ہی اس پر کوئی عدالت کا احکامات ہے. سو اس طرح سے آپ اپنی جیب سے ایک رپورٹ نکال کے اگر پیش کر دیں تو چیف صاحب نے کہا اگر یہ ہے بھی تو یہ اٹک جیل کی ہے. یہ جو ہے مجھے چاہیے کہ ہمیں جو اڈیالہ جیل کی جو ہے رپورٹ چاہیے. اور اس وقت جو ہے انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر, فرینڈ آف دا کورٹ کا حیثیت جو ہے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے عدالت خود چل کے گئی ہو اور آبزرویشن دے رہی ہو. تو فرینڈ آف دا کورٹ سلمان صفدر کو انہوں نے, جو کہ اس کیس میں چونکہ وکیل نہیں تھے تو وہ ایک غیر متنازع شخصیت کی حیثیت سے, آفیسر آف دی کورٹ کی حیثیت سے ان کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر جو ہے ان کے ذمہ ٹاسک لگا کہ آپ کی لیونگ کنڈیشن محترم عمران خان صاحب کے بارے میں اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کر کے آپ سارا رپورٹ مفصل اگلے دن کریں گے. تو یہ 12 تاریخ کو لگتی ہے, 12 فروری 2026 کو, اور اس میں جو ہے مجھے کہنے لگے کہ آپ کی پٹیشنز تو جو ہے یہ پروسیس نہیں ہو گئی ہے. تو میں نے کہا جی بالکل نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ٹرائل کورٹ کرتی کیا رہی ہے, اس میں نہ تو عمران خان کو صفائی کا موقع دیا گیا, ان کی جو صفائی کی درخواست تھی, گواہان کی درخواست, اس کو مسترد کر دیا گیا. پھر جو اعتراضات تھے عمران خان صاحب نے کیے تھے کہ یہ جو ہے الیکشن کمشنر اسلام آباد کو اختیار ہی نہیں ہے استغاثہ کرنے کا, کیونکہ یہ واحد اختیار جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے جو کہ آئینی ادارہ ہے. اور الیکشن کمشنر اسلام آباد وہ آئینی ادارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. سو جس استغاثے پر یہ سزا ہوئی ہے وہ استغاثہ سرے سے وہ وائڈ ایب انیشو ہے, اس کو اختیار نہیں. پھر یہ ہے کہ یہ 2018-19, 2019-20 اور 2020-21 کے گوشوارے جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, یہ گوشواروں کے اندراج کے متعلقہ ہے, جس میں اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو تھے اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ عمران خان نے اس میں مندرج نہیں کی ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 120 دنوں کے اندر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے اور وہ آفیشلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پبلش کیا جاتے ہیں گوشوارے. تو میں خود ایم این اے کی حیثیت سے ہر سال دیتا ہوں. تو یہ اگر 120 دنوں کے اندر کوئی اعتراض نہیں کرتا تو وہ پھر اعتراض کرنے سے مانع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے زید المیعاد تھی جو یہ جو ہے 18-19, 19-20, 20-21 کے یہ آ کر 23 پہ کر رہے ہیں, جو کئی سالوں کے بعد کر رہے ہیں. اور اس لیے یہ کمپلینٹ کی جو نالش تھی, شکایت تھی, وہ زید المیعاد تھی. اس پر بھی اعتراض کیا گیا. اب اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جو ہم سپریم کورٹ میں آئے تھے. اور تیسرا اعتراض بڑا یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ براہ راست سیشن عدالت اس کا کاگنیزنس لے ہی نہیں سکتی جب تک وہ 190 تعزیرہ 190 ضابطہ فوجداری اور 193 ضابطہ فوجداری کے تحت میجسٹریٹ کے پاس پہلے جو ہے یہ نالش کی جائے کمپلینٹ, اور اس کے بعد وہ کہے کہ یہ قابل سماعت سیشن کورٹ ہے, اور پھر سیشن کورٹ کو وہ سینڈ اپ کرتا ہے. اور جب تک سینڈنگ اپ کا آرڈر نہ ہو یہ کورٹ آف سیشن براہ راست سماعت کر ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ ایسے وزنی ہمارے جو اعتراضات تھے جو ہم نے ٹرائل کورٹ کو کیے تھے, اور ٹرائل کورٹ کے پاس جو ہے پھر ہم نے ریویژنز کی. ریویژنز جو ہے ہماری لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کر کے آرڈر پھر واپس بھیجا کہ آپ سننے کے بعد آپ اس کو قانون کے مطابق نپٹائیں. اور پھر اس نے جو ہے دلاور ماشاءاللہ وہ جو ہے اس نے کیا کیا, ایڈیشنل سیشن جج بیسٹ نے پھر اس نے جو ہے اس کے باوجود سارا کچھ بند کر کے بغیر سماعت کیے ہوئے فیصلہ سنا دیا, جو کہ ہم پہلے بھی افریدی صاحب کے پاس یہاں آئے تھے جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے, اس کا آرڈر تھا اور انہوں نے بھی ریفر بیک کیا تھا. لیکن
جو دلاور محمود صاحب تھے جو ایڈیشنل سیشن جج بیسٹ تھے، انہوں نے نہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو ہے کوئی اہمیت دی، نہ عدالت عالیہ جو ہے اسلام آباد کے کوئی آرڈر کو اہمیت دی، اور پھر اسی طرح انہوں نے جو ہے بغیر سماعت کیے ہوئے عمران خان کو وہ مسترد کر کے اور صفائی بند کر کے کلوز کر کے انہوں نے سزا دے دی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ جناب یہ تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے متعلق ہے، یہ جورسڈکشنل جو ہے یہ انکیپیسٹی ہے، یہ چونکہ ایب انیشو ورڈ پروسیڈنگز ہیں اور نان ایسٹ ہے، تو یہ انفرکٹس نہیں ہوئی۔ آپ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے باپ ہیں، بیٹر فیملیس ہیں، اور آپ نے یہ حلف اٹھایا ہے بنیادی حقوق کی پاسداری اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو جو ہے انشور کرنے کے لیے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے وہ بات جو ہے ہماری اس کے روشنی میں انہوں نے اس کو سائنڈ آئی ایڈجرن پینڈنگ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اپیل چونکہ ان کی زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم اویٹ کریں گے، اور یہ فیصلہ 3 ججز پہلے کر چکے تھے۔ تو یہ بھی میرا اعتراض تھا کہ جناب 2 ججز آپ نہیں کر سکتے۔ بار کہ وہ ہو گیا۔ اب ہم نے جب یہ گئے فرینڈ آف دا کورٹ، اور جب چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر کیا تو اٹارنی جنرل نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی حکومت کی طرف سے کہ ہم بالکل ان کا معائنہ بھی کرواتے ہیں، اور ہم نے کہا نہ اس میں کوئی سیاست کا دخل عمل ہے، نہ اس میں کوئی اور عوامل ہے، ہمیں ان کی زندگی اور ان کی صحت کے بارے میں جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی عملداری اور پاسداری یقینی بنانے کا ہمارا جو ہے وہ نالش ہے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے جب کیا تو دوبارہ انہوں نے پھر جو جیل میں پہلے معائنہ کروایا اپنے من پسند ڈاکٹرز کے ذریعے، اور اسی طرح جب پیمز میں انہوں نے پھر دوبارہ کروایا تو لے گئے تو بھی اپنے من پسند ڈاکٹرز کے ذریعے کیا گیا۔ تو میں نے پھر ہم نے درخواست دی چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ آپ کے آرڈر اور جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے اس کی سفارشات کے برعکس یہ جو ہے ان کی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ فرینڈ آف دا کورٹ نے 2-3 چیزیں واضح طور پر لکھی۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہے حالات لیونگ کنڈیشن وہ درست نہیں ہے۔ 3 مرتبہ عمران خان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، فوڈ پوائزننگ۔ تو فوڈ پوائزننگ کا تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ یا تو کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے اس میں خوراک میں کوئی چیز ایسی ملاوٹ کی گئی ہے، یا جو بھی عوامل ہے بارکیف، یا وہ وہاں کوئی صفائی ستھرائی ایسی نہیں ہے، باسی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، یا جو بھی ہے۔ ہم نے تو ظاہر ہے کہ یہ اسپیل آؤٹ نہیں کرنے تھے، یہ تو معالج جی کا کام ہوتا ہے، ڈاکٹرز کا کام اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات دوسرا، انہوں نے کہا کہ میرے دانتوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی مجھے ڈینٹل جو ہے سرجن پرووائڈ نہیں کیا۔ تیسرا مسئلہ ان کی سب سے زیادہ سنگین ان کی داہنی آنکھ کا تھا، جو عمران خان صاحب نے اور فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھا کہ اکتوبر سے ان کی آنکھ کی بینائی مدھم پڑتی جا رہی تھی، داہنی آنکھ کی، اور جب بالکل بلاک ہو گیا تو جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہوش آیا، وگرنہ اس کی جو ہے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی بار بار کہتے کہتے بھی۔ پھر 30 جنوری 2026 کو آ کر پیمز میں ایک پروسیجر کیا گیا، وہ بھی رات کی تاریکی میں، اور بنا بتائے کسی فیملی ممبر کو یا بنا اطلاع دیے وکیل کو وہ لے کر گئے، اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ لیک ہو گیا، آپ کی جانب سے خبر چل گئی، وگرنہ اور 5 دنوں کے بعد ان کو 5 دن لگے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں جی ان کو پیمز لے جایا گیا تھا، اور ان کا 20 منٹ کا پروسیجر ہوا۔ جب ہم نے پتہ کروایا تو پیمز میں کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بتایا ان کے جو معالج ہیں کہ یہ تو 2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے، اور ریٹینا اسپیشلسٹ یا شفا میں ہے، شفا انٹرنیشنل جو کہ ہے ہی آنکھوں کا ہسپتال اسلام آباد میں ہے، یا حمید لطیف لاہور سے ہے اس کا ایک اسپیشلسٹ تھا، یا ہم نے کہا کہ ہمارے معالج جو ہیں یہ ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے، ان کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جائے۔